बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जरगा लेकर सलीम साफ़ी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और आज के जरगे में हम ईरान अमेरिका के मामले पे बात करेंगे कि पाकिस्तान को जो एज़ाज़ अल्लाह ने बख्शा है और वो इन दोनों ममालिक के दरमियान MOU साइन करवाने पे आमादा कर चुका है और पाकिस्तान को एक सालिस की हैसियत से उस MOU में तस्लीम कर लिया गया है। और फिर सबसे बड़ी बात ये कि उस MOU का नाम भी इस्लामाबाद MOU रख दिया गया है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आगे क्या होगा, क्या ये MOU एक मुस्तकिल मुआहदे में बदल सकता है या नहीं सकता। अगर नहीं सकता तो उसकी राह में क्या रुकावटें हैं। ईरान पे अमेरिका की कार्रवाई ने और अमेरिका के हमले ने क्या असरात ख़ित्ते पे मुरतब किए और ग्लोबल पॉलिटिक्स में वो किन तब्दीलियों का बाइस बना और आगे बन सकता है। इन और इन जैसे दीगर मौज़ूआत पे आज के जरगे में बात होगी। और हमारे साथ मौजूद है मोहतरमा हिना रब्बानी खर साहबा, साबिक़ वज़ीर ख़ारजा और मौजूदा रुकन कौमी असम्बली। बहुत शुक्रिया जी हमें वक्त देने के लिए एक बार फिर। सबसे पहले सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि क्या आपको यकीन था कि पाकिस्तान इतना बड़ा काम कर जाएगा? देखिए, इसका तो जवाब आई थिंक पाकिस्तान के अंदर मैं एक मुख्तलिफ दूंगी और बाहर भी, क्योंकि मैं शुरू इसलिए करी हूँ क्योंकि अब मैं जहाँ पे भी जाती हूँ वहाँ पे पीपल लोग शुरुआत इस तरह करते हैं कि वो वी वेरी सरप्राइज विद बाय द रोल दैट पाकिस्तान प्लेड। एंड मैं उनको जवाब ये देती हूँ कि आई एम सरप्राइज बाय योर सरप्राइज, बिकॉज एक मुल्क एक दम एक जगह पे नहीं पहुँचता। एक मुल्क एक दहाइयों की कंसिस्टेंट डिप्लोमेटिक चॉइसेस से और जो अपनी स्पेस लेता है। अब अगर आप पाकिस्तान को देखें तो पिछले कई दहाइयों में जबकि अफ़गानिस्तान का फ़ियास्को हुआ तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ तकरीबन काफ़ी ज़्यादा मुल्क वेस्टर्न हेमिस्फेयर ने उन्होंने पाकिस्तान को एक उसका पूरा का पूरा मलबा उठाने के लिए हमारे साथ बहुत ज़्यादा बेहतर ताल्लुकात नहीं थे। और एक ऑब्वियसली इंडिया का फैक्टर भी था, और इंडिया का फैक्टर ये नहीं था कि US का झुकाव एज सच इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा है, बट वो कंटेनमेंट ऑफ चाइना का एक बहुत बड़ा मोहरा है और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर उसको बनाने के लिए, जिसको US अपनी ख़ुद ज़बान में कहता है स्ट्रेटिजिक एल्ट्रुइज़म टुवर्ड्स इंडिया, उन्होंने दिखाया कई पिछली 2 दहाइयों में। और उस सब में क्योंकि पाकिस्तान को इंडिया के लेंस से देखा गया तो पाकिस्तान को तो इतना अच्छा दिखाने की किसी को ज़रूरत नहीं महसूस हो रही थी अदर दैन यूरोप विच वाज मे बी कंसिस्टेंट। अब इस सारे चीज़ में पाकिस्तान का क्या रोल था? क्या पाकिस्तान ने इंडिया की तरह गाली गलोच शुरू कर दिया, ये कहना शुरू कर दिया? पाकिस्तान कंसिस्टेंटली ये कहता रहा कि नहीं, हम आपके दोस्त भी हैं, हम आपके एलाई भी हैं। पाकिस्तान एक दुनिया चाहता है जिसमें हर कोई को एग्जिस्ट कर सके। पाकिस्तान इस कैंप का हिस्सा भी नहीं बनना चाहता, उस कैंप का भी हिस्सा नहीं बनना चाहता। सो पाकिस्तान ने अपने स्ट्रेटिजिक टाइज जिनसे हमें जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एक नेबर के साथ, उनको रखते हुए उन पे कॉम्प्रोमाइज़ ना किए बगैर US के साथ भी बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन और अच्छे ताल्लुकात करने की कोशिश की। अब बेसिकली US का ने भी देखा कि पिछले कई दहाइयों से पाकिस्तान का बिहेवियर क्या था। दूसरी तरफ आप आ जाएं कि GCC के साथ आई थिंक बच्चा पाकिस्तान में जानता है कि हमारे बहुत सख्त स्ट्रॉन्ग ताल्लुकात रहे हैं। यहाँ तक कि मुझे याद है जब मैं फॉरेन मिनिस्टर बनी थी तो एक ट्रेडिशन है हमारा कि सबसे पहले हम किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया में पहला बायलैटरल विज़िट करते हैं, और ये ट्रेडिशन मोर लेस हर फॉरेन मिनिस्टर इसको इसी तरह करते हैं। अब GCC के साथ जो हमारे ताल्लुकात हैं, सिर्फ किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया के साथ नहीं, बाकी सबके साथ भी हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और रहे। उनकी ईरान के साथ सख्त राइवलरी थी। हमने कई अल्फाज भी सुने जो ईरान के लिए GCC की लीडरशिप इस्तेमाल करती रही पिछले कई सालों में। लेकिन पाकिस्तान ने अपनी ना GCC के साथ ताल्लुकात ख़राब किए, ना अपनी जो मजबूरी और अपनी विश कि अपने एक नेबर के साथ जिसके साथ हम थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स का बॉर्डर शेयर करते हैं ईरान, उसके साथ हमने इंस्टीट्यूशनल लिंकेजेस शुरू कर दिए, पार्लियामेंट्री इंटेलिजेंस लिंकेजेस, मिलिट्री लिंकेजेस एट्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ में आपने एक ऐसी जगह बनाई जिसमें जब ये क्राइसिस हुआ, और ये क्राइसिस का तो मैं अगर जाऊंगी तो बहुत लंबी देर लग जाएगी, बट ये क्राइसिस तो इन द मेकिंग बहुत सारे दहाइयों से था, बिकॉज 1979 के बाद US और ईरान के हाई लेवल कांटेक्ट था ही नहीं। और जो भी हुआ, JCPOA भी हुआ, तो उसमें भी इन सम वेज यूरोप वाज टेकिंग द लीड, US वाज ऑब्वियसली एन इम्पॉर्टेंट आर्बिट्रेटर। तो यहाँ पे हम ऐसे मौके पे आए कि GCC मुल्क भी हमें ट्रस्ट करते थे, मोस्ट ऑफ देम एटलीस्ट। ईरान से हमने ट्रस्ट
کھینچا تھا ان سم ویز اپنے بیہیویئر سے. امریکہ بھی پاکستان کو ایز اے کریڈیبل پلیئر دیکھتا تھا, اور پھر اس وقت میں جب ہر کوئی ملٹرائزیشن کی طرف جا رہا ہے انکلوڈنگ دا یورپین یونین, مطلب امیزنگ بات یہ ہے کہ اس وقت یوکرین کی تھریٹ کی وجہ سے اور رشیا کی تھریٹ کی وجہ سے یورپین یونین کے تمام ممالک بھی ایکسٹریم ملٹرائزیشن اور ملٹری آپشنز کی طرف دیکھ رہے ہیں. اپنے جی ڈی پی کا 5% ملٹری پہ خرچ کرنا یہ یورپ کے لیے کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. جب پوری دنیا کا جھکاؤ اس طرف ہے تو پاکستان ایک لون واریر کی طرح پیس, نیگوسیٹڈ سیٹلمنٹ, نیگوسیشن, ڈائلاگ کہتا رہا اور بامز گرتے رہے, اور پھر ہمیں بتایا گیا کہ آئی ول اوبلٹریٹ اے سویلائزیشن, اور پھر پاکستان نے رات کو کہا نہیں ہم نے ٹائم لے لیا ہے, اور پوری دنیا نے کہا شکر الحمدللہ. تو میں اب پچھلے آئی تھنک مجھے اچھا ابھی آپ یورپ سے ہو کے آئی ہے, یورپین یونین کے ایکٹیویٹیز کو اٹینڈ کر کے, تو یورپین یونین میں پاکستان کے اس رول کے بارے میں کیا تاثرات تھے؟ میں ابھی یورپین کاؤنسل آف فارن ریلیشنز کی جو اینول میٹنگ ہے وہاں سے ہو کے آ رہی ہوں, آسٹریا میں, وینا میں, اور آئی تھنک تاثرات یہ تھے کہ جو رول یورپین یونین نے یا یورپین یونین سے زیادہ یورپ نے اپنے لیے مختص کیا ہوا تھا آف اے پیس بلڈر, آف اے نارملائزر, کہ لوگوں کو پیسفل کو ایگزسٹنس میں کرنا, بیکاز یورپ کی اپنی ہسٹری یہ ہے کہ جنگوں سے وہ کو ایگزسٹنس پہ ہے, وہ انہوں نے دیکھا وہ پاکستان رول کر رہا ہے, رائٹ. اور جب جیسے میں نے کہا جب لوگ کہتے ہیں وہ وی آر سرپرائزڈ, میں کہتی ہوں بھائی جیوگرافی اور ہسٹری پاکستان کی دونوں ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ پاکستان وہ رول ادا کرے جو پاکستان نے کیا. لیکن جو آپ نے مجھ سے سوال کیا ایز اے پاکستانی, میں آپ کو جواب دیتی ہوں کہ کیا آپ یہ ایبسلیوٹلی ناٹ, بیکاز یہ دیکھیں اس میں ہر کسی نے صحیح رول ادا کیا. سی ڈی سی نے اوبویسلی ایک بہت امپورٹنٹ رول کیا, پرائم منسٹر نے بہت امپورٹنٹ رول کیا, ڈپٹی پرائم منسٹر نے, ایون انٹیریئر منسٹر ایٹسیٹرا, پیپل ور ڈوئنگ واٹ دے نیڈڈ ٹو ڈو. لیکن اللہ میاں کے کرم کے بغیر یہ چیز کو پل آف کرنا فار اے کنٹری لائک پاکستان آئی تھنک واز, آئی مین آئی ایم ناٹ سیئنگ فار کنٹری لائک پاکستان اس قابل نہیں ہے, بٹ یہ موقع ملنا اور اس موقع پہ پورا آنا, اور اس جگہ ہونا جہاں ہر کوئی آپ کو ٹرسٹ کر سکے, ہر کوئی آپ کو ایز اے کریڈیبل پلیئر کر سکے. دنیا میں ہمیشہ کہتی ہوں, مائی کڈز ہیٹ می فار سیئنگ دس, بٹ میں کہتی ہوں کہ 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک جو میراتھن رن کرتے ہیں, اور دوسرے یا وہ ہوتے ہیں جو ان کو چیئر کرتے ہیں وچ از اے گڈ تھنگ, یا ان کے اوپر چیزیں پھینکتے ہیں, رائٹ. سو اس وقت آپ اگر ہمارے جو نیبر ہمیں آج کل بہت زیادہ پسند نہیں ہے اور جس کو ہم بہت زیادہ پسند نہیں ہیں, تو آپ دیکھیں کہ میراتھن میں رن کون کر رہا ہے, اور کہتے ہیں نا کیچڑ اٹھانے کی جاب کس کی ہے. سو وی آر ویری گاڈ ہیز بین کائنڈ. اچھا یہ اعزاز جو پاکستان نے حاصل کیا, ویسے انڈیا اور ایران کے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے ماضی میں, اور امریکہ نے بھی اپنا چہیتا بنایا ہوا تھا چائنا کے کنٹیکسٹ میں اس کو, تو انڈیا نے یہ رول کیوں حاصل نہیں کیا, اور وہ حاصل کر سکتا تھا؟ سلیم صاحب یہ بہت آپ نے ایک بڑا اچھا سوال پوچھا ہے, اور اس کا جو جواب ہے نا وہ بالکل مشکل نہیں ہے, اس کا جواب بہت آسان ہے. انڈیا کی جو مودیائزیشن ہے, جو مودی صاحب نے اور جے شنکر صاحب نے انڈیا کے اوپر ایک ظلم ڈھایا, اور انڈیا کو اپنی ایک آئیڈینٹی جو کہ ڈیموکریٹک تھی, جو کہ لیڈر تھی سدرن بلاک کی, سدرن کازز کے, سدرن کا کیا مطلب ہے, جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں جن کو ہم G77 بھی کہتے ہیں, جس میں چائنا بھی G77 پلس چائنا, فلسطین کا کاز ہو, ڈیولپمنٹ کا کاز ہو, ڈیولپمنٹ اسسٹنس کا کاز ہو, انڈیا اس کا پال بیرر تھا, اس کا فلیگ بیرر تھا. اور پھر انڈیا نے پچھلے کئی سالوں میں یہ دیکھا کہ انہوں نے تو اپنی آئیڈینٹی چینج کرنی ہے, انہوں نے ڈیموکریٹک بھی نہیں ہونا, انہوں نے جو ایک انڈیا کا تھا کہ اس میں سارے مختلف ریلیجنس کو ایگزسٹ کر سکتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں ہم تو صرف ایک ہی ریلیجن کے لیے. اور ایون مور امپورٹنٹلی انہوں نے جو کازز جو انٹرنیشنل لاء کے ساتھ پوزیشنز ہیں, وہ جو کہ جنرل اسمبلی میں لی جاتی ہیں اور جب آپ سیکورٹی کاؤنسل میں الیکٹ ہوں تو وہاں لی جاتی ہیں, ان سب سے انڈیا ٹرنڈ اٹس بیک آن اٹ, رائٹ. اینڈ ڈیورنگ آل آف دیٹ ٹائم گیس واٹ, پاکستان واز کنسسٹنٹلی اسٹینڈنگ دیئر فائٹنگ دا رائٹ فائٹ. اب فلسطین کے اوپر غزہ میں جو ہوا, آپ سیکورٹی کاؤنسل میں ہمارا ووٹنگ پیٹرن دیکھ لیں, ماشاء اللہ وہاں پہ ہم الیکٹڈ ابھی بھی ہیں, جنرل اسمبلی میں ہمارا ووٹنگ پیٹرن دیکھ لیں, اور آپ ایک لیڈرشپ آف دیٹ کاز پہ دیکھیں کہ ہم نے وی ڈنٹ سیل اینی ون شاٹ. اور انڈیا نے یہ ایک لیا, مطلب انہوں نے ایک اپنا مائنڈ میک اپ کر لیا, اور انہوں نے ایک بیٹ لی جو کہ وہ ابھی بھی لے رہے ہیں,
اور میری نظر میں آپ کو ایک سمپل طریقے سے اس کو سمجھاتی ہوں. میری نظر میں اس وقت 2 قسم کے ملک نظر آ رہے ہیں, نیشنز نظر آ رہے ہیں. ایک وہ ہارکننگ ٹو دا پاسٹ ورلڈ آرڈر کو, جو دنیا جیسے ایگزسٹ کر سکتی تھی, جس میں اسرائیل سب کچھ کر سکتا تھا اور کر رہا ہے, اور انڈیا نے بیٹ لی کہ ہمیں اسرائیل کے ایلائے اس طرح بننا ہے کہ اس کی خاطر ہم اپنا لیڈرشپ رول آف دا ڈیولپنگ ورلڈ بھی چھوڑ دیں, ہم اپنی کمٹمنٹ ٹو انٹرنیشنل لاء بھی چھوڑ دیں, ہم اپنی کمٹمنٹ ٹو بی اے لیڈر آف دا ڈیولپ سو انہوں نے ہر جگہ سے نکل آئے ان دیئر کمٹمنٹ ٹو بی نیتنیاہو, ناٹ ایون آئی وڈ سے ٹو دا اسٹیٹ آف اسرائیل. اور اس کا اس وقت وہ آئی تھنک امپیکٹ یہ ہے کہ وہ لیڈرشپ لینا بھی نہیں چاہتے اور ان کو کوئی دینا بھی نہیں چاہتا. یو ایس از آلسو ان سم ویز being very wary of their strategic altruism towards India. بٹ ہاں, تو یہ کافی ایک انٹرسٹنگ سو انڈیا ایک ایسا ملک ہے جو کہ اس وقت ایز وی اسپیک وہاں پہ زائنزمس کی کلاس لینے کے لیے انڈین لیڈرشپ کے کئی لوگ آئی بلیو دیر پارلیمنٹیرینز اور دیر تھنک ٹینکس آر گوئنگ لٹرلی. سو انہوں نے کشمیر کے اندر جو اسرائیل نے غزہ میں کیا اس کا ایک لیف لینے کی, اس کو پوری طرح آمادہ, اور جو پاکستان کے اوپر اٹیک کرتا رہا. So in some ways India wanted to be the reflection of Israel in the Middle East. India wanted to be in South Asia what Israel has been in the Middle East. So that's why. اور ان کے خوف سے ایون حملے کی مذمت تو کیا کرتا, ان کے رہبر کی شہادت کا مذمت بھی نہیں کر سکا. دیکھیں آپ سوچیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ایک ہیڈ آف اسٹیٹ آپ کی نیبرنگ, مطلب ان کا بھی نیبر ہی ہے نا ایران, جی, اور ایران کے ساتھ جو انڈیا کے تعلقات تھے, پاکستان کے تو کوئی کسی قسم کے اس طرح کے تعلقات نہیں تھے. لیکن اس وقت آئی تھنک دا رول دیٹ پاکستان پلیڈ, اب وہ ہوپ فلی ایران اور پاکستان کی ریلیشن شپ کو اس سے نہ ہی صرف سولیڈیفائی ہوئیں گی, لیکن میرے نظر میں ان کے روٹس بہت اسٹرانگ ہو جائیں گے. اور ایک بہت امپورٹنٹ بات ہے جو کہ ہمیں اگنور نہیں کرنی چاہیے کہ آپ کو برکس ملکوں کا پتہ ہے, برازیل, رشیا, انڈیا, چائنا, اور اس میں اب آئی بلیو یو اے بھی ممبر ہو گیا ہے, بہت سارے اور ممبر ہوئے ہیں, ایران بھی ممبر ہو گیا. اینڈ اس ملک ان برکس کی اسٹیٹمنٹ ایشو نہیں ہو سکی جب ان کے لیڈرز ملے. کیوں؟ کیونکہ دا گورنمنٹ آف انڈیا ریفیوز ٹو سے اینی تھنگ اگینسٹ اے بلیگرنٹ جینوسائڈل کنٹری, جس کو آئی سی سی نے بھی, آئی سی جے نے بھی. سو اب یہ نہیں ہو گیا کہ سلیم صافی صاحب کہہ رہے ہیں, نا ربانی خرچ صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں, کوئی اور کیا کہہ رہے ہیں. یہ دنیا کی جو انسٹیٹیوشنز اس لیے بنائے گئے ہیں کہ کوئی جینوسائڈ نہ کر سکے, کوئی انٹرنیشنل لاء کو فار گرانٹیڈ نہ لے سکے. ان سارے ملکوں نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ ان کا ٹرائل ہو سکتا ہے اس پہ, اور ہو رہا ہے, تب انڈیا نے ان کو پرزرو کرنا, ان کے انٹرسٹ کو پرزرو کرنے کے لیے اپنی برکس کی لیڈرشپ, اٹس کوائٹ انٹرسٹنگ. تو کہتے ہیں نا جب آپ نے اپنے آپ کو ہارم کرنا ہوتا ہے, گاڈز فرسٹ میک یو میڈ, سو ان سم ویز انڈیا ایک بہت سیلف ہارم مومنٹ, بلکہ مومنٹ نہیں, ایئرز آف سیلف ہارم سے گزر رہا ہے اس وقت. اچھا, اس جنگ نے امریکہ اور اسرائیل کو کسی حد تک ایک دوسرے سے دور کر دیا, اس پہ آپ سے بات کروں گا, لیکن ایک مختصر سے وقت کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. نے یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پہلی مرتبہ خصوصاً اسلام آباد میمورنڈم کے بعد اسرائیل اور امریکہ کچھ ایک دوسرے سے دور نظر آتے ہیں. جے ڈی وینس نے تو بڑی کری ان کو سنا دی, لیکن اس دوران آ کے انڈیا کیوں اسرائیل کے ساتھ نتی ہو گیا ہے؟ دیکھیں, انڈیا کو تو اپنا انٹرسٹ ہر بلیگرنٹ اور وائلنٹ کنٹری کے ساتھ ملے گا, کیونکہ انڈیا اس وقت وائلنٹ اور بلیگرنٹ ہے. تو اب آپ اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہتے ہیں, انہی سے سیکھنا چاہتے ہیں. تو انڈیا تو ان کی پلے بک میں سے ایک پیج لے کے اپنے آپ کو یہاں پہ ساؤتھ ایشیا میں منوانا چاہتے ہیں. تو انڈیا کا تو آئی ڈونٹ تھنک دا کویسچن ارائزز. جو بڑا سوال ہے وہ یہ ہے کہ یہ کیسے ہو گیا کہ یو ایس میں جہاں پہ اسرائیل بے شک جو مرضی آ کے کر دے, آپ چوں نہیں کر سکتے. ان کی اتنی اسٹرانگ وہاں پہ انسٹیٹیوشنل پریزنس ہے کہ وہ جیسے وہ شکاگو یونیورسٹی کے پروفیسر ہیں مشائمر, انہوں نے, اور ایک ہارورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر نے کتاب لکھی اسرائیل دا یو ایس فارن پالیسی اینڈ دا اسرائیل لابی, اور اس میں انہوں نے نتیجہ اس کتاب میں یہ نکالا کہ یو ایس اسرائیل کے انٹرسٹ کے پیچھے اپنے فارن پالیسی انٹرسٹ مڈل ایسٹ میں کمپرومائز کرتا ہے. اور یہ پوری کتاب کا وہ نچوڑ یہ تھا.
تو ایسا یو ایس سڈنلی وہاں کا وائس پریزیڈنٹ جب یہ کہہ رہا ہے کہ میں نیتنیاہو کی کیبنٹ کو کہنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ واحد لیڈر ہے دنیا میں جو آپ کے ساتھ کھڑا ہوا ہے. تو یہ تو ہم لوگ بہت سارے ہمارے نیبرز ہماری آئسولیشن کی بات کرتے تھے رائٹ, اب تو لگتا ہے کہ کسی اور کی آئسولیشن ہو گئی ہے. دوسری طرف انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ کو یاد رہنا چاہیے کہ 2/3 مطلب 2/3 آف آل یور اکوپمنٹ جس نے آپ کو ڈیفینڈ کیا ہے اگینسٹ ایرانین میزلس, وہ امریکہ آپ کو پیسے اس کے دے رہا ہے اور امریکہ آپ کو دے رہا ہے. وہ بنی بھی ہمارے پاس ہیں اور ان کے پیسے بھی ہم نے دیے ہیں. اب یہ بہت سخت کرخت لینگویج ہے جو کہ آپ کسی بھی اسٹیٹ کے ساتھ جو کہ آپ کا ایلائے ہو تو نہیں استعمال کرتے. اس کی امیڈیٹ وجہ اس وقت تو یقیناً ہم سب کو نظر آتی ہے کیا تھی. اس کی امیڈیٹ وجہ یہ تھی کہ جو 15 یا 14 نکاتی اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود سائن کیا. دیکھیں اب جب پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کسی چیز پہ اپنا سگنیچر کرتا ہے تو وہ اپنے ملک کا وقار اور اپنا جو بھی لیجٹمیسی اس کے پیچھے کھڑا کر ہے. ٹھیک ہے, اس میں سے پہلے 3 نکات میں کیا نکات ہے کہ یو ایس اور ایران دونوں اپنے ایلائز کے ساتھ کمٹ کرتے ہیں سیز فائر پہ, جنگ بندی پہ, انکلوڈنگ لیبنان. اور آپ اور میرے جیسے لوگ جو کہ ان ڈاکیومنٹس کو ذرا صحیح طرح پڑھتے ہیں, ہم نے یہ دیکھا کہ لیبنان والا پوائنٹ بالکل شروع میں کیوں آ رہا ہے, کیونکہ لیبنان کا پوائنٹ ہی اسپوائلر پوائنٹ تھا. اور جب یو ایس نے یہ کہا کہ وہ کمٹ کرتا ہے کہ اس کے ایلائز بھی وہاں پہ اٹیک نہیں کریں گے, اور اس کا ایک سب سے منفرد ایلائے اسی دن ایک اسپوائلر بن کے ان کے سارے کام کو انڈو کرنے کی کوشش کرتا ہے, سو آبویسلی وہ ایک انہوں نے ریئیکٹ کیا. لیکن سلیم صافی صاحب, یو نو واٹ از ویری انٹرسٹنگ از ایک بہت آئی تھنک میلی آئی بلیو ہز نیم از, ایک کتاب انہوں نے لکھی, انہوں نے وہ غازہ میں یو این آنوائے وغیرہ بھی رہ چکے ہیں, اور اس میں انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی کہ یہ ایک بڑا یونیک مومنٹ ہے ہسٹری میں. آج تک اسرائیل اتنا پاورفل نہیں ہوا جتنا وہ آج ہے ریئلی. اب تھنک اباؤٹ اٹ, جہاں پہ انہوں نے سوچا وار تھیٹر کو ایکسپینڈ کرنا, سیریا ڈن, لیبنان ڈن, یو نو ایران ڈن, ایران ٹو ڈن اگین رائٹ. انہوں کا سو اٹ وازنٹ لائک انٹرنیشنل لا کیا کہہ رہی ہے, آپ کے ایلائز کیا کہہ رہے ہیں, اٹ واز واٹ دا اسٹیٹ آف اسرائیل ایز ریپرزینٹیڈ بائی اٹس پرائم منسٹر وانٹیڈ ٹو ڈو, اینڈ دے ڈڈ. نہ کوئی سیکورٹی کاؤنسل ان کو روک سکی, نہ کوئی انٹرنیشنل لا روک سکی, نہ ان کے ایلائز روک سکے. سو ان کا اس سے زیادہ پاور کیا. ان کے وزیر کہہ رہے تھے کہ ایک اسرائیلی کے بدلے میں 1000 لبنانیوں کو مار دو. ایبسلیوٹلی. اور انہوں نے تو اس سے بہت ایسی انہیومین, دیکھیں ڈی ہیومنائزیشن کہتے ہیں نا, کہ جب آپ انسان کو انسان نہ سمجھو, اس کو ڈی ہیومنائز کر دیں. اور انہوں نے فلسطینیوں کے بارے میں, باقی لوگوں کے بارے میں اس طرح کی بات کی ہے جیسے وہ انسان کیا وہ جانور کی حیثیت بھی نہیں رکھتے. اس کو ڈی ہیومنائزیشن کہتے ہیں. سو یہ سب کچھ کرتا ہے. اب اسرائیل تو سب سے پاورفل ہے. اسی وقت وہ بندہ کہتا ہے کہ دنیا میں کبھی بھی فلسطین کا ایشو اتنا ابھر کے نہیں آیا اور اس کی اتنی اونرشپ نہیں ہوئی بوتھ ان دا ویسٹ اینڈ ان دا ایسٹ جیسی آج کل ہے. تو یہ ایک ڈائیکوٹمی نظر آ گئی کہ اسرائیل پاورفل ہو رہا ہے لیکن ڈیپلی انپاپولر ہو رہا ہے, ایون ان امریکہ, ایون ان یورپ. ٹھیک ہے, یورپ کو ایک پرابلم ہے. یورپینز, آپ عقل مند یورپین سے بات کریں تو وہ آپ کو ایک بات کرتے ہیں about their moral debt to Israel. Moral debt to Israel. اب وہ moral debt to Israel کیا ہے؟ وہ moral debt to Israel is basically ان کی debt to the treatment that Europeans did of the Jews, جس کا ابھی تک وہ گلٹ اپنا. اور ہم ان کو یہ کہتے ہیں تو آپ اپنی اس moral guilt میں یا moral debt میں نئی moral debts فلسطینیوں کے اگینسٹ نہ کلیکٹ کریں نا, تاکہ آپ کی 2 جنریشن کے بعد وہ آپ کی 2 جنریشن کے بعد وہ ماڈل دے رہے ہوں. سو جو اسرائیل کے نے اپنا ایک ہوتا ہے نا ایک پریٹینس آف کہ جی کوئی بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتا تھا کوئی بھی. اس وقت اگر آپ پولز دیکھیں تو یو ایس میں یوتھ کے اندر, کالج گوئرز کے اندر, اسٹوڈنٹس کے اندر اسرائیل ہیز نیور بین دس انپاپولر. اور یہ نمبرز بڑے انٹرسٹنگ ہے بیکاز آپ کو ایک ڈیپ 20% ان کی پاپولیرٹی نیچے آئی ہے. اور سڈنلی فلسطین کا جو کاز ہے اور ان کی اسٹیٹ ہوڈ کا جو ایشو ہے. اور پھر آپ نے دیکھیں ابراہیم اکارڈز کا کیا ہوا. مطلب مجھے یاد ہے جب تک غزہ میں بلڈ شیڈ چل رہا تھا اس وقت بھی پرنس فرحان جو سعودی عربیہ کے فارن منسٹر ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم ایونچولی تو ہم نے پتہ ہے ہم نے ابراہیم اکارڈز میں نارملائز کرنا ہے. اور اب اگر آپ ان کو دیکھیں تو وہ بار بار یہ کہتے ہیں, اس وقت بھی یہ کہتے تھے بٹ اب بہت کنسسٹنٹلی کہتے ہیں اور کلیئرلی کہتے ہیں
کہ اگر فلسطین کی اسٹیٹہڈ کا ایشو سملٹینیسلی نہیں سالو ہوگا تو ہم آگے کہیں نہیں بڑھ سکیں گے. سو دس از ویری ویری انٹرسٹنگ کہ جب آپ، اینڈ مجھے لگتا ہے انڈیا بھی یہ کر رہا ہے، جب آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بڑے پاورفل ہو رہے ہیں اور آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں اور آپ اپنے انٹرسٹ کے لیے کسی کو بھی مار سکتے ہیں، کہیں بھی اٹیک کر سکتے ہیں، اینڈ دنیا آپ کا کوئی نہیں بگاڑ سکتی، تو سب سے زیادہ آپ ہارم اپنے ہی انٹرسٹ کو کریں. دو بڑی رکاوٹیں نظر آتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس جنگ میں اسرائیل اور امریکہ پارٹنر تھے. ہاں. دوسری طرف پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ ڈیفنس ایگریمنٹ ہے، جس کے تناظر میں اگر کامن سینس سے کام لیا جائے تو ایران کو پاکستان پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے. تو اسرائیل کی پارٹنرشپ کے باوجود اب پتہ نہیں اسرائیلیوں کو کیسا لگے گا جب وہ اس ڈکلیریشن کو دیکھیں گے اور اوپر اسلام آباد ڈکلیریشن لگا ہوگا. تو امریکہ نے یہ پاکستان کو کیوں چنا ثالثی کے لیے اور ایران نے کیوں چنا پاکستان کے لیے، اور صرف چنا نہیں بلکہ ان کا تو بالکل تک ایک کلام بن گیا تھا روزانہ ڈونلڈ ٹرمپ کا پاکستان کے فیلڈ مارشل اور پاکستان کے پرائم منسٹر کی تعریف کا. تو یہ کیسے ہوا؟ دیکھیں اگین ہسٹری اینڈ جیوگرافی اینڈ پاکستان بینگ ایٹ دا رائٹ پلیس اینڈ ڈوئنگ دا رائٹ تھنگ اینڈ ہیونگ کنسسٹنٹلی بلٹ اٹس ریپوٹیشن ٹو بی اے پرسسٹنٹ پیس، مطلب ایک پیسفل کو ایگزسٹنس میں نیگوسیشن کی طرف، ڈائلاگ کی طرف دینا. اور پھر آئی تھنک پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ثالثی کا رول ادا کیا تھا، obviously ان کا، میں اس کو لو ہی کہہ سکتی ہوں فار فیلڈ مارشل از ویری ویل نون ٹو دا ہول ورلڈ ناؤ، اینڈ سو دیٹ obviously had a role to play in it. لیکن جو انہوں نے ثالثی کا رول ادا کیا تھا، اس کے بعد پاکستان نے ایز اے نیشن کس طرح ریئیکٹ کیا؟ پاکستان نے ایز اے میچور نیشن کا بہت مہربانی، تھینک یو فار یور ایفرٹس ٹو برنگ پیس ٹو آر ریجن. انڈیا نے کیا کیا؟ انڈیا نے کہا آپ نے تو رول ہی نہیں ادا کیا. آپ وہ بار بار کہتے رہے یو ایس کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا، جبکہ ان کے دروازے پہ نوک کرتا ہوا کون گیا؟ انڈیا گیا. سو اٹس انٹرسٹنگ جب آپ اپنی ریپوٹیشن اس طرح گوا دیتے ہیں تو اس کا امپیکٹ ہوتا ہے. اور پاکستان کو میں بہت کریڈٹ دیتی ہوں، بیکاز دیکھیں میں تو ہمیشہ یہ کہتی ہوں ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے جہاں پہ بھی ہم دنیا میں جاتے رہے ہیں پچھلے کئی سالوں میں، بہت سالوں میں، دہائیوں میں بھی، تو ہمیں تو عادت پڑ گئی ہے کہ لوگ ہمارے اوپر چیزیں بھی پھینکیں. I would not use more words than that. اور ہم پھر بھی کہیں کہ we are your friends, Pakistan remains consistent, etc. etc. کیونکہ ہم consistently ڈپلومسی کو استعمال کیے. دیکھیں ڈپلومسی اس وقت میں ہمیشہ یہ، ابھی میں جب وینا میں بھی we had a session on it، اور میں یہ کہی تھی کہ ڈپلومسی has become unpopular. تم لوگ خود سارے جو کہ اس کے آرکیٹیکٹس اپنے آپ کو سمجھتے ہو، جو پرانا آرڈر تھا یا جو ابھی بھی چل رہا ہے، تم لوگوں نے خود نیگوسیشنز کو اور ڈپلومیٹک سلیوشنس کو ختم کر دیا ہے. یو ڈونٹ ایون موو ٹوورڈز دیم، یو ڈونٹ ایون ٹرائی فار دیٹ. سو پاکستان نے کیونکہ وہ جگہ اپنے لیے رکھی، تو وہ ایک رول ہمیں، اور جو آپ نے ایران اور سعودی عربیہ کا سوال اٹھایا، میں نے آپ کو بالکل پہلے پروگرام کے شروع میں یہ جواب دیا کہ یہ وہ بیلنسنگ ایکٹ ہی ہوتا ہے نا ریلیشن شپ میں، کہ سعودی عربیہ کے ساتھ بھی کمپرومائز نہیں کیا، ان کے ساتھ ڈیفنس پیکٹ بھی، اور آپ کو یاد ہے وہ ڈیفنس پیکٹ کیا ہوا تھا، جس کے فوراً بعد وہ ڈیفنس پیکٹ ہم نے سائن کیا اور سعودی عربیہ نے سائن کیا. بیکاز وہ جو سیکیورٹی امبریلا جس کو کہتے ہیں، یا جو سیکیورٹی آرکیٹیکچر مڈل ایسٹ میں ہے، وہ جب قطر کے اوپر اٹیک ہوا، ان کے پاس تو ملٹری بیسز بھی تھیں، اور سب نے دیکھا کہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، کوئی سیکیورٹی پرووائڈر نہیں تھا. تو پاکستان واز سین ٹو بی اے کریڈیبل پوٹینشیل ناٹ سیکیورٹی پرووائڈر بٹ اے سیکیورٹی پارٹنر. اور یہ چیز، اور پھر جو انڈیا اور پاکستان کے ساتھ ہوا، تو میں وہی کہتی ہوں نا، آپ اللہ میاں کو اس میں سے نا، ان کا کرم، اللہ کا کرم اور اللہ کی پاکستان کے اوپر مہربانی کو پکچر میں سے نکال ہی نہیں سکتے. بیکاز انڈیا اور پاکستان کا جب ہوا، اور میں یہ بھی کہتی ہوں کہ اگر انڈیا پاکستان کا جو نہ ہوتا، اگر انڈیا پاکستان کو اٹیک نہ کرتا اور پاکستان ڈپلومیٹکلی ملیٹریلی اتنا ماشاءاللہ آؤٹ پرفارم نہ کرتا، تو شاید یہ جگہ جو ہمیں ملی یہ رول پلے کرنے کے لیے، وہ شاید نہ ملتی. بیکاز پاکستان کی ریپوٹیشن ایک دم چینج ہو گئی، بیکاز ہمیں تو فالس نیریٹیو کے اندر ڈبویا جا رہا تھا نا، جو کہ واز ایوری تھنگ واز بینگ لکڈ ایٹ بائی دا انڈین لینس. لیکن ابھی جو ہی دستخط ہوئی ہے، اس کے فوراً بعد اٹیک شروع کر دیے اسرائیل نے لبنان پہ، جس کی وجہ سے ایرانی وفد نے سوئٹزرلینڈ جانے سے معذرت کر لی، اور سوئٹزرلینڈ میں جو تقریب ہونی تھی وہ نہیں ہوا. گویا بالکل ابتدا میں اس کو دھچکا پہنچا، اور جواب میں ایران نے اپنا ہرمز کو دوبارہ بند کر دیا.
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس MOU پہ آگے جا کے عمل ہو سکے گا؟ اوکے، فرسٹ آف آل میرے خیال میں ہم میں سے کوئی بھی جو کہ پچھلے کئی دہائیوں کی ہسٹری دیکھی ہے یا کوئی بھی ہسٹری دیکھی ہے یا ہسٹری سے لیو تھرو کیا ہے، بیکاز اب تو ہم نے 2022 کا وہ والا بھی دیکھ لیا نا، افغانستان کا جو اگریمنٹ ہوئی تھی، دا دوحہ پیس اکارڈز ایٹسیٹرا، اب ہم نے وہ بھی دیکھ لیا، ہم نے انڈیا پاکستان کے ساتھ بھی دیکھ لیا، ہم نے ریجن میں بھی دیکھ لیا، ہم نے دنیا میں بھی دیکھ لیا۔ ہم میں سے کون یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ دو ایسے ملک جنہوں نے پچھلے 50 سال میں ایک بھی ہیڈز آف اسٹیٹ، ہیڈز آف ایون اس کے نیچے والی میٹنگ نہیں کی، جن کا اتنا سخت ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے، جن کی تھریٹ پرسیپشن آف ایچ ادر اتنی سخت ہے، وہ اس پورے ایپیسوڈ سے نکلتے ہوئے، بے شک وہ اسلام آباد میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے 14 پوائنٹس ہوں، بے شک وہ کوئی سیز فائر کے اوپر اگریمنٹ ہو، وہ ایک دم انسٹنٹلی ود ان آورز کمپلائی ہو جائے گا پوری طرح۔ دوسری طرف ہم میں سے کون یہ سمجھ رہا تھا کہ جو اسپوائلر نمبر 1 ہے، انسٹیگیٹر نمبر 1 ہے، وائلنٹ اینٹی ایز اے تھریٹ ٹو دا ہول ورلڈ ہے، وہ ملک اس کو اسپوائل کرنے کے لیے امیڈیٹلی ایکشن میں نہیں آئے گا؟ آئی واز ایبسلیوٹلی ایکسپیکٹنگ اٹ کہ امیڈیٹلی کچھ نہ کچھ اس طرح کا ہوگا۔ نا واٹ ہیپنز آفٹر دیٹ از دا بگر کویسچن، کیونکہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نے ود دا سگنیچرز آف دا پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یہ کمٹمنٹ دی ہے کہ دا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ اینڈ آل اٹس ایلائز، تو یا تو ان کے ایلائز ہونا بند ہو جائیں گے، رائٹ، ٹرسٹ ڈیفیسٹ شاید ایلائز کے بیچ میں زیادہ آ جائے، بٹ اتنا زیادہ تو خیر نہیں آئے گا۔ بٹ آل ایم سینگ از کہ یہ چیزیں اگر ہم میں سے کوئی بھی ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ آج سائن ہوا اور کل امپلیمنٹ ہو جائے گا پوری طرح، ناٹ گونا ہیپن دیٹ وے۔ آپ نے پچھلی بار بھی دیکھا تھا جو پرانی ایران کی وار تھی، پرانی اتنی تو نہیں تھی، کئی مہینے پہلے تھی، وار نہیں اٹیک، اور اس میں بھی جب سیز فائر نیگوسیٹ ہوا اس میں بھی پاکستان کا ایک رول تھا، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کئی دن لگے فار دیٹ سیز فائر ٹو ایکچولی کم ان ٹو فورس۔ سو یہ تھوڑا سا کچھ کھلنا، بلاکیٹ کھلنا اسٹریٹ آف ہارمز، بٹ اس سب میں سلیم صافی صاحب دیر 2 things which have come out very clearly، جس سے میرے نظر میں یہ مومنٹ آف اپرچونٹی صرف ایران کے لیے نہیں ہے، یہ پورے خطے کے لیے ہے، مڈل ایسٹ کے لیے ہے، اور وہ 2 چیزیں یہ ہیں۔ ایک تو یہ انکریمنٹل MOU ہے، the Islamabad MOU is not a final settlement of disputes between 2 countries. It is an incremental document which says let's build the trust. ٹھیک ہے، آپ سے ہم یہ ایکسپیکٹ کریں، آپ ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں، آپ یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے، انکریمنٹل ہے، ٹھیک ہے، ٹرسٹ بلڈنگ کا MOU ہے۔ اور اس کے بعد ڈسپیوٹ سیٹلمنٹ آن دا ایشو آف نیوکلیئر، آن دا ایشو آف میزلز، آن دا ایشو آف پراکسیز، آن دا ایشو آف اسرائیل ایٹسیٹرا، وہ ساری چیزیں بعد میں آئیں گی۔ لیکن جو چیز ایک ہوئی ہے، کہتے ہیں نا کبھی بہت غلط ہو کے کچھ بہت اچھا ہو سکتا ہے، سو شاید یہ بہت غلط جو ہوا وہ اس لیے ہوا کہ جو JCPOA جب سائن ہوا، مجھے اس وقت بہت اچھی طرح یاد ہے، کیتھی ایشٹن اس کو کافی لیڈ کرنی تھی، تو بہت سارے لوگ امریکہ میں کہتے تھے وی ہیڈ ملٹری آپشنس، ہم نے ملٹریلی ہم ایران کو ٹیبل پہ لا سکتے تھے، ان کے نیوکس نکال سکتے تھے۔ اب آل دوز آپشنس ہیو بین ایکسپینڈیڈ، دے ہیو بین یوزڈ اینڈ دے ہیو بین ڈس ابیوزڈ ان سم ویز، رائٹ، کہ ان کی اب کوئی وقت نہیں رہ گئی کہ کسی قسم کی۔ سو یہ تو اب پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ملٹری آپشن از ناٹ این آپشن، اینڈ آئی ایم ویری گلیڈ اینڈ پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ آپ کی اور میرا ملک وہ نان ملٹری آپشن کا سبب بنا، یا اس کا نام ڈاکیومنٹ میں ہے، دا اسلام آباد MOU۔ ہم ہلنس کے اکارڈ کی بات کرتے ہیں، ہم پاکستان جس MOU کا سبب بنا، اس کے آگے کیا نتائج نکلیں گے، اس پہ بات کریں گے حنا ربانیکر صاحبہ سے ایک وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ میڈم یہ بتائیے کہ یہ جو MOU ہوا، اسلام آباد MOU، امریکہ کو کیا ملا؟ امریکہ کو کیا ملا؟ یعنی بظاہر تو اس طرح لگتا ہے کہ ایران کو کچھ ملا، یعنی فتح ایران کی ہوئی ہے، آپ کو لگتا ہے کہ امریکہ کو کچھ ملا ہے؟ اچھا دیکھیں، میں بہت سخت بلیو کرتی ہوں کہ ہمیں کبھی بھی اس طرح کی ڈاکیومنٹس میں اور سیٹلمنٹس میں فتح کو نہیں دیکھنا چاہیے، کہ اگر ہم کسی کو کہنا کہ اس کی جیت ہوگی، اس کی ہار ہوگی، جیت ہار کبھی بھی نہیں ہوتی۔ کلیئرلی اگر امریکہ، دیکھیں یہاں سے دیکھیں، اگر امریکہ اتنا کچھ دینے کے لیے تیار تھا تو یقیناً اس کو کچھ تو مل رہا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کو اسٹریٹ آف ہارمز مل گئی۔ اب آپ کہیں گے وہ تو پہلے ہی کھلی تھی،
ٹھیک ہے, لیکن پھر بھی ان کو پتہ ہی نہیں تھا اسٹریٹ آف ہارموز کا. ہم لٹریچر میں پڑھتے رہے کہ ایران کے پاس یہ ایک ٹول ہے, لیکن ایران کو تو کبھی استعمال نہیں کیا تھا. ایران نے وہ ٹول استعمال کر کے اس کو پتہ چل گیا کہ جو پرانی دنیا تھی شاید وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے. جو پرانی دنیا تھی اس میں ہم جیو اسٹریٹجک کی بات کرتے تھے, جیوگرافی کی بات کرتے تھے, جیو پالیٹکس کی بات کرتے تھے. تو ان سم ویز جیوگرافی ٹرمپڈ ایوری تھنگ ایلس. اور میں ابھی جہاں پہ گئی تھی وہاں ایک بڑے انٹرسٹنگ ایرینین جو کہ ایران کی اسلامک یونیورسٹی کا, الہان ان کا نام ہے, وہ بھی آئے ہوئے تھے اور میرے ساتھ پینل میں تھے. تو وہ انہوں نے ایک بڑے مزے کی بات کی. انہوں نے کہا مڈل ٹیکنالوجی جیت گئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ جو ڈرون وارفیئر ہے, بلسٹک میزائلس, اس طرح کی چیزیں ڈیفینس کے لیے, اوفینسو ڈیفینس کے لیے, یہ مڈل ٹیکنالوجی ہے جو کہ ایران کے پاس تھی. اور مڈل ٹیکنالوجی نے بہت بڑی ٹیکنالوجی کو, بہت بڑے ملٹری سپر ایکٹیویٹی کو مینیج کر لیا. رائٹ, سو آئی تھنک اٹس ویری ویری انٹرسٹنگ کہ اور یو ایس کو کیا ملا, این ایگزٹ. دیکھیں ایک چیز اگر آپ کر لیں, بے شک وہ صحیح ہو غلط ہو, میں تو اس وقت اس کے بارے میں نہیں کروں گی, بٹ بائی اینڈ لارج دنیا یہ کہتی ہے کہ یہ تو کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ رابرٹ پیج صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ دس واز اے وار آف چوائس. پوری دنیا ان سم ویز, یہ کوئی آپ کو کرنے, بیکاز آپ نے تو ان کو ابلیٹریٹ کر دیا تھا ان کا نیوکلیئر سسٹم ایٹسیٹرا. تو ان کو ایک ایگزٹ ملا, ایک آنریبل ایگزٹ ملا, نیگوسیٹڈ ایگزٹ ملا. اور شاید سلیم صافی صاحب آج سے 10 سال پہلے بعد اگر میں اور آپ کہیں بیٹھے ہوئے تو ہم یہ کہیں کہ یو ایس واز دا الٹیمیٹ ونر, کیونکہ یو ایس مڈل ایسٹ میں جس طرح امبرائل تھا بیکاز آف اسرائیل, اس کو ایک چانس ملا کہ اس میں سے نکل آئے. رائٹ, اور وہ جو اس نے برڈن ایک اٹھایا ہوا تھا پورا کہ ہم یہ بھی, اور سب سے بڑی بات ریئلسٹک اسیسمنٹ ہوگی کہ ایران کیا کر سکتا ہے اور ایران کے ساتھ یو ایس کیا کر سکتا ہے. اور میں جو پہلے بات کہی تھی اس کو میں شاید یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ میرے نظر میں یہ ایک ریئر ونڈو آف اپرچونٹی اس لیے ہے جو کہ جے سی پی او اے کے بعد, جب کہ پوری دنیا بہت زیادہ اپرچونٹی ڈھونڈ رہی تھی اور کہہ رہی تھی کہ ایران کی نارملائزیشن ہو گیا. مطلب ابھی یہیں وینا میں لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم یورپینس کہہ رہے تھے کہ ہم سوچ رہے تھے کہ انویسٹمنٹ ہوگی ایران میں اور ہماری فرمز وہاں گئی انویسٹ کرنے کے لیے, بٹ ایسا نہ ہو سکا. ون ریزن ایسا سب کچھ نہ ہو سکا, جے سی پی او اے کا وہ سکسیس نہیں ہوا. آبویسلی ٹرمپ صاحب نکل گئے, بٹ ایک اور بہت امپورٹنٹ وجہ تھی, اور وہ یہ وجہ تھی کہ دا جے سی پی او اے ہیپن ڈسپائٹ دا ریجن, ناٹ بیکاز آف دا ریجن. whether it's the kingdom of Saudi Arabia or UAE or Bahrain or even Qatar perhaps, کوئی بھی ملک جے سی پی او اے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ نہیں کھڑا تھا. اٹ واز اے ویری ویسٹرن, یورپین اینڈ امریکن لیڈ ویسٹرن ہیمسفیئر. اٹ واز اے ویری کراس اٹلانٹک ایکسپیریمنٹ وتھ نارملائزیشن وتھ ایران. دیر واز نو بائی ان آف دا ریجن. کوئی ریجن کے سارے لوگ اس وقت خلاف تھے. اس وقت آپ کنگڈم آف سعودی عربیہ کا رول دیکھیں, سالسی کا رول ہے, اور ان کو بھی اٹیک کیا گیا ہے, ان کی ملٹری بیسز ہیں, آپ کہہ سکتے ہیں لیجٹیمیٹ ٹارگٹ ہیں, وہ کہتے ہیں ہمارے لیجٹیمیٹ ٹارگٹ نہیں تھے. ڈسپائٹ بینگ اٹیکڈ وہ وزڈم دکھا رہے ہیں, وہ ریجن کی طرف فوکس دکھا رہے ہیں, اور وہ ایک سینس آف, جو میں نے کہا نا کہ 2 قسم کے ملک ہیں اس وقت, ایک وہ جو کہ دنیا جو گزر گئی ہے اس کے اوپر گلو کے ساتھ اسٹک ہو کے کھڑے میں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو اڈیپٹیو ہیں, جو دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کا ہمیں اپنے ریجن میں. اور میں صرف یہاں سے انٹرنی پر چاہوں گی بیکاز ابھی میں جہاں سے آئی ہوں وہاں پرنس فرحان بھی آئے ہوئے تھے, اور وہ فارن منسٹر آف سعودی عربیہ, اور وہ بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ دا ریجن نیڈس ٹو ہیو اے ڈائلاگ. دس گیوز اس این اپرچونٹی کہ ریجن خود مڈل ایسٹ کی کنٹریز جے سی سی. ڈائلاگ کی ضرورت تو ہے اور ڈائلاگ کا رستہ پاکستان نے کھول دیا, لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اگلے 60 دنوں میں نیوکلیئر ایشو پہ امریکہ اور ایران میں کوئی ڈیل ہو جائے گا؟ کیونکہ ایران کا اس وقت موقع بڑا سخت نظر آتا ہے. دیکھیں بلسٹک پہ تو میرے نظر میں یہاں سے اس والی پورے ایپیسوڈ سے یہ پتہ چل گیا ہے. اور اگر آپ نے پوچھا ایران یو ایس کو کیا ملے گا, اگر آپ اس پورے معاہدے کو پڑھیں تو بیسکلی بات کہتے ہیں نا, بات کہاں ختم ہوئی؟ بات ختم ہوئی اسٹریٹ آف ہارموز کھلنے پہ, اور جو فیوچر ڈائلاگ کے بعد کمٹمنٹس نیوکلیئر کے اوپر ہوں گی. اور اگر آپ ولی نصر کو مانیں جس نے ایرانز نیو گرینڈ اسٹریٹجی یا گرینڈ اسٹریٹجی پہ لکھا ہوا ہے, ان کا کہنا یہ ہے کہ ایران اپنا یہ جو نیوکلیئر پروگرام ہے, ملٹری نیوکلیئر پروگرام, اس کو فروغ صرف ایز اے اسٹریٹجک ٹول دیتا ہے ٹو بی ایبل ٹو ہیو ڈائلاگ ود دا ویسٹ, ٹو بی ایبل ٹو نارملائز. بیکاز ایران کے اوپر جو ویب آف سینکشنز ہیں, بے شک وہ یورپ کی طرف سے ہو جو کہ انہوں نے ہیومن رائٹس ایٹسیکٹرا پہ لگائی ہوئی ہیں, بے شک وہ یو ایس کی طرف سے ہو, وہ اتنا ڈینس اینڈ کمپلیکیٹڈ ہے کہ جو ویب آف سینکشنز ہے اس کو انڈو کرتے کرتے
کئی سال شاید لگ جائیں. اوکے, سو اس کو میرے نظر میں اس وقت ایران کو بھی, یو ایس کو بھی, ان کے allies کو بھی, سب کو اس کو ایز این انکریمنٹل ون ڈے ایٹ اے ٹائم اپروچ دیکھیں. دس از ناٹ اے گرینڈ بارگین وچ واز ڈن اوور نائٹ. دس MOU, the اسلام آباد MOU is an incremental pathway to normalization. میرے نظر میں اس میں اپرچونیٹی یہ ہے کہ buy-in of the region ہے, all the smart wise people in the region, اور دوسری طرف ہے ہر کسی نے جو ان کے پاس ہتھیار تھے, جو ٹولز تھے, بے شک ڈپلومیٹک تھے, بے شک ملٹری تھے, بے شک بلسٹک میزلز تھے, بے شک میزلز تھے, بے شک وہ ڈرونز تھے, بے شک وہ اسمارٹ بوم ٹریپ تھا جس میں لوگ پھنس گئے, سب کچھ استعمال کر لیا. Everybody has used whatever was at their disposal. So اب ہم ایک ایسی جگہ میں بیٹھے ہیں جہاں ہم یہ نہیں کہہ رہے کیا ہوتا اگر US یہ کر لیتا, کیا ہوتا اگر, اب ہمیں پتہ ہے US نے یہ کیا, ایران نے یہ کیا, US یہ کر سکتا ہے, ایران یہ کر سکتا ہے, this is their resilience, this is their lack thereof, etc. لیکن ولی نصر تو ایک تجزیہ نگار ہے نا, ان کی لیڈرشپ کہتی ہے کہ ہمارا ایٹمی پروگرام ہماری سرزمین کی طرح مقدس ہے. ان کی نہیں, بٹ دیکھیں یہ بڑا انٹرسٹنگ بات ہے, ان کی لیڈرشپ بڑی کیٹیگوریکلی کہتی ہے سویلین نیوکلیئر پروگرام, اور اگر یہ سویلین نیوکلیئر پروگرام تک رہے اور اگر اس کی کمٹمنٹس مل جائیں, اور اگر وہ انرچ یورینیم جو کہ اب ہنڈریڈز آف کلوز میں ہے اس کو IAEA جس کی بائی دا وے فنڈنگ اگست میں ختم ہو رہی ہے, بیکاز US از ناٹ فنڈنگ پیئنگ اٹس ڈیوز ٹو کرنٹلی آئی بلیو دا IAEA. تو اگر IAEA جا کے وہ سب کچھ کر لیتا ہے اور دیکھ لیتا ہے اور کمٹمنٹ دے دیتا ہے, اور دیکھیں ایک بات ہمیں اور پتہ ہے, JCPOA کے بعد ایران kept all its commitments on the nuclear program. We can't fault them for that. They kept all their commitments. ایک آخری سوال, کیا خلیجی ممالک کے امریکہ کے ساتھ تعلقات اس بحران کے بعد ریسیٹ ہوں گے, اس میں کوئی فرق آئے گا, کیونکہ وہ اپنی دفاع کے لیے امریکہ پہ تکیہ کر رہے تھے اور امریکہ الٹا ان کے لیے مصیبت بن گیا. یہ اس کے بارے میں تو مطلب آپ نے بھی بہت کچھ پڑھا ہے, میں نے بھی بہت کچھ پڑھا ہے, کہ جو ملٹری بیسز ہیں وہ بجائے اس کے کہ ان کے لیے سینس آف سیکیورٹی دیتے, وہ سینس آف تھریٹ, ان کی وجہ سے they attracted, became a magnet for threat. بٹ ابھی کوئی کچھ نہیں کہے گا, تو آپ کے سوال پوچھیں میں کہوں گی نہیں, وہ تو ویسے ہی رہیں گے اور وہ کہتے رہتے ہیں. بٹ جب اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو ری اسیسمنٹ ہر جگہ ہوتی ہے, اور میرے نظر میں اس طرح جو اس وقت ہوا ہے, پچھلے 1 سال میں ہوا ہے, اس کے بعد there will be deep reflection, there will be deep reassessments, and there might also be some visible realignments, massively visible realignments, but یہ کل نہیں ہوگی, یہ months and years میں ہمیں نظر آئے گی. بہت شکریہ محترمہ حنا ربانی کھر صاحبہ ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے. ناظرین, آج کے جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.